बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बी तआला सुब्हानहु फ़िल क़ुरानिल हकीम इन्नल्लाह वल मलाइकातहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद क़ाल रब्बी तआला सुब्हानहु फ़िल क़ुरानिल हकीम फ़ुरक़ानुल मजीद व किताबुल बुरहान वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखो और आपस में तफरका ना डालो। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, सबसे पहले आप सबकी खिदमत में सलाम अकीदत पेश करता हूँ और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और आप सब लोगों की दुआओं का की वजह से आपका भी शुक्र अदा करता हूँ। आपने मेरी सेहत के लिए दुआ की और अल्लाह ताला ने मुझे काफ़ी हद तक आराम दिया है और अभी भी उसी तरह हूँ, लेकिन बेहतर हूँ। मोहतरम नाज़रीन सामीन, मैंने आपके सामने कुरान पाक की आयत भी पढ़ी जिसका तर्जुमा है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ के और आपस में तफरका ना डालो। तो मानी इसके ये है कि जो अच्छे काम हैं उनमें मुत्फिक हो जाओ, जो अल्लाह की राह में हूँ, जो इंसानियत के लिए हूँ, जो इंसानों के लिए, लेकिन उन जो वहाँ पे तफरका डालो, जो तफरका करो, आपस में उनसे लैदा हो जाओ, जो ग्रोह आपको तकसीम करते हों या आपको अच्छे काम की राह में रुकावट बनते हों। आज 5 फरवरी का दिन है और मुमलिकत मुत्तहिदा पाकिस्तान में यौम यकजहती के तौर पे मनाया जाता है कश्मीरियों के साथ। उसके देखा देखी अभी यूरोप के अंदर, बरतानिया, अमेरिका में भी जहाँ जहाँ पे भी ये पाकिस्तानी भाई मौजूद हैं, वो अपनी तरफ से एक मुजाहरे भी करते हैं और ये यौम यकजहती कहते हैं, कश्मीरियों के नाम पे है। मैं आपको आज हकीकत बताऊं कि ये कश्मीरियों के साथ यकजहती नहीं हुई, बल्कि उनको तकसीम करने के लिए एक दिन चुना गया। अब आप पूछेंगे कि भाई ये कैसे, मिर्जा साहब आप कैसे कह रहे हैं कि ये उनको तकसीम करने के लिए किया गया। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये हुआ ये कि 1988 में जब ज़ियाउल हक का त्यारा तबाह हुआ, उसके बाद ये अगस्त में त्यारा तबाह हुआ था, उसके बाद ये इलेक्शन हुए और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गई। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनी तो उसके बाद हालांकि ये एक जो हकीकत ये थी कि उन्हें बनना ही था, उनकी जो पब्लिक में, जो अवाम में जो उनकी कदर थी वो तो थी, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो बड़े इक़्तिदार देने वाले थे उनको तो ये बात नज़र नहीं आ रही थी कि ये बन जाएंगी या ये वज़ीर आज़म बनेंगी। जब वो वज़ीर आज़म बनी तो हुकूमत उनकी थी, उसके अंदर उनने अपने लोगों को रखा, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान को जो उसके बड़े होते हैं ना, अरबाब, जो अरबाब इक़्तिदार असल में वो होते हैं जो इक़्तिदार देते हैं। तो उसमें ये क्या हुआ कि बड़ा उनको मसला बन गया कि ये कैसे हो गया, ये किस तरह ये बन गई हैं। तो उसको बाद उनने ये करना शुरू किया कि हम इनको अभी नुकसान कैसे बचाना है। तो ये यूँ बात है कि फरवरी जो 89 थी उसमें सोवियत, आपको पता है कि जो थी रूस की जो अफवाज थी, जो रूस की जो वो अफगानिस्तान से उनका इनखला का अमल शुरू हो गया था और दुनिया भर में आज़ादी की जो तहरीकें थी उसमें सरगर्म जो लोग होते थे, वो एक अजीब व गराब एहसास लड़के जकड़ लिया था कि जी अब पता नहीं अब क्या हो जाएगा। हालांकि मैं समझता हूँ कि मेरे अपना एक, मैंने उसमें एक कई दफ़ा लिखा भी है कि मुसलमानों की जो मौजूदा हालात में ये जो कुछ हम देख रहे हैं शाम में, इराक में, लीबिया में, पाकिस्तान में,
یمن میں، یہ سب کچھ اس وجہ سے آسانی پیدا ہوئی ایسے معاملات کو خراب کرنے کی ان مملکتوں کو، اسٹیٹس کو، کہ وہاں سے ہم نے روس کے خلاف روس کو نکال کے پھر سپر پاور ایک بن گئی۔ ایک اگلا مسئلہ سیاسی، ہم آج صرف 5 فروری کی بات کرتے ہیں۔ اب بینظیر بھٹو صاحب کی حکومت کو اصل میں خراب کرنے کے لیے، نقصان دینے کے لیے، نقصان مطلب ان کو کمزور کرنے کے لیے، جماعت اسلامی پاکستان نے 5 فروری کا دن یوم یعنی میرا خیال راجیو صاحب میرا خیال اس وقت آئے تھے، میرا خیال ہے اس کے بعد آئے ہیں 989 میں مقبوضہ کشمیر میں۔ اصل میں مفتی سعید صاحب کی جو بیٹی تھی نا رابعہ سعید، اس کو سری نگر سے اغوا کیا گیا تھا، اور جب اس کو اغوا کیا گیا تو وہاں سے جو لبریشن فرنٹ کے جو اغواکار تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کی زیر حراست جو 5 لوگ ہیں ان کو رہا کر دیا جائے، تو وہ میڈیکل کالج کی طالبہ ربیہ سعید کو رہا کر دیں گے۔ ہم نے اس کے اوپر ایک محترم فاروق عبداللہ صاحب کا ایک انٹرویو بھی سننے لگا، جی ہم تو بالکل قریب تھے وہ سب کچھ کرنے کے، لیکن اس میں کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے ان لوگوں کو فوراً رہا کر دیا۔ خیر اس پہ بھی نہیں ہم جانتے ہیں۔ 5 دن کے مذاکرات ہوئے، حکومت نے اغواکاروں کے مطالبات تسلیم کر لیے، رہا ہونے والے جو عسکریت پسند تھے ان کو سری نگر شہر میں ظاہر ہوئے، تو جو انڈیا کے وہ جو مطلب یہ ہے کہ اس وہاں پہ جو زیر انتظام کشمیر ہے، اس کے بہت سے لوگ نے باہر نکل آئے۔ لازمی بات ہے، لوگوں پہ ایک فریڈم ہوتا ہے ایسے معاملات میں۔ تو انڈین گورنمنٹ کے خلاف ان کو پہلی دفعہ کو اتنی بڑی کامیابی مل گئی تھی۔ تو اس میں جو یہ لوگ تھے یہ خفیہ طور پہ بارڈر کراس کر کے پاکستان میں آ گئے۔ جب یہ ادھر آ گئے اور جب پھر جماعت اسلامی کے سامنے آئے، انہوں نے ان لوگوں کو کی مطلب اس خوشی میں جو بھی آپ سمجھے تو یوم یکجہتی کا اعلان کیا۔ اصل مقصد یہ تھا، 2 مطلب تھے۔ مقبول بٹ کا یوم شہادت 11 فروری کو جب قوم پرست بڑے زور شور سے بناتے تھے، ایک تو اس کی ویلیو کم کرنا، اس سے پہلے ہی 1 ہفتہ پہلے یہ یوم یکجہتی کا بنا دینا، اور اس میں تھا کہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو بھی ہم ڈیزالو کریں گے، کمزور کریں گے۔ تو اصل تو بات تھی یہ، اس کا کشمیر کی تحریک سے، آزادی یہ تحریک سے کوئی قسم کا تعلق نہیں تھا، اور یہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں، اور اس وقت جو نواز شریف صاحب تھے یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے میرا خیال ہے، اور انہوں نے بھی ان لوگوں کو بڑا ان کے وہ زہرانے وغیرہ بھی دیے تھے، مجھے ابھی کافی پرانا واقعہ ہے تو یہ مجھے پتا ہے کہ تھا ہوا۔ اور اس وقت کیونکہ وہ بینظیر کے مخالف یہ بھی تھے اور وہ بھی، اور اس وقت جو پاکستان حکومت نے ان لوگوں کے لیے راولپنڈی کی جو کیا کہتے ہیں جماعت اسلامی کے اس وقت مقامی جو اس وقت آزاد کشمیر کے امیر تھے، مجھے یہ ہے کہ عبدالرشید ترابی تھے، اور قاضی حسین احمد، اور وہ جا کے ان نوجوانوں سے ملے۔ وزیر اعلیٰ نواز شریف صاحب نے راولپنڈی کے مری روڈ پر ایک میڈیکل کالج کا ایک ہاسٹل راتوں رات خالی کرایا۔ یہ 4 منزلہ جو عمارت تھی ان نوجوانوں کا پہلا مسکن بنی۔ قاضی حسین احمد نے پاکستانیوں سے اپیل کی کہ جی کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے ذریعے 5 فروری کو ملک کی سطح پر ہڑتال کرے۔ حالانکہ وہ نوجوان بھی اس معلوم ہے کہ وہ حالانکہ لبریشن فرنٹ کے لوگ تھے، یہ جو بھی تھے، مقبول بٹ شہید کی برسی کو سبوتاژ کرے، اس کو کمزور کرنے کے لیے، کہ قوم پرست جو ہے وہ کٹھے نہ ہو جائیں کسی جگہ، یہ دن بھی ساتھ مقرر کر دیا اور کریڈٹ لے لیا جماعت اسلامی نے۔ اور ان دن جو تھی وہ IJI بھی بنی ہوئی تھی، اپوزیشن جماعت جو تھے بینظیر بھٹو کو کشمیر مخالف اور انڈیا نواز کہتے نہیں تھکتے تھی، اور لیکن بینظیر بھٹو جو تھی وہ بھی تو سیاستدان تھی، انہوں نے ان لوگوں کو یعنی
آپ سمجھے کہ دل سے کیا یا باہر سے اکوموڈیٹ کر لیا تاکہ میری جو ہے نا حکومت جو ہے وہ بچی رہے۔ اسی دوران سارک کانفرنس میں جب شرکت کے لیے وزیر اعظم راجیو گاندھی اسلام آباد آیا تو اپنے نانا پنڈت جواہر لال نہرو کے بعد دوسرا وزیر اعظم تھا جو پاکستان کے دورے پر آیا تھا۔ حکومت کے مخالفین نے الزام لگایا کہ بینظیر بھٹو کے حکم پر اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل سے چند فرلانگ کے فاصلہ پر قائم کشمیر ہاؤس کے سائن بورڈ اتار دیے گئے تاکہ ان کی موجودگی میں راجیو گاندھی کی اس کو نوکری پر آگے۔ حالانکہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ساتھ بورڈ سے صفائی کے لیے اتارے گئے ہیں، اور یہ آپ کو پتا کہ ایسے بورڈ کسی گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے سول گورنمنٹ کی اتار بھی سکے، یہ اتارنے والے اترواتے ہیں یا اتروانے والے اترواتے ہیں، دوسرے بندے کا تعلق ہی نہیں ہوتا اس میں۔ اور بینظیر بھٹو جو تھی وہ سیاسی لحاظ میں دیکھیں بڑے عرصے ان کی بڑی نشیب و فراز دیکھے تھے، وہ آئی تھی اور پھر وہ اتنا وہ مزاحمت شاید نہ کر سکتی، اور کی بھی کیا ہوگا کی ہوگی تو ان کو بس کیا ہوا کہ وہ 2 سال کے بعد چلی گئی۔ اس کے بعد آج ہم آتے ہیں اس آج کے دور میں، ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو اس پار آزاد کشمیر کی اس کی بات بھی اگر کریں تو کیا یہ ہڑتالیں، یہ تالہ بندی، یہ دنوں کو میں کیا یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ کیا یہ وہ پیسے نہیں ہیں اس بجٹ سے جس سے سڑکیں بننی چاہیے، جس میں اسپتالوں میں دوائیاں جانی چاہیے، جس سے سکولوں کے اندر طالب علموں کو سہولیت ملنی چاہیے؟ ہم نے یہ یوم فراڈ بنایا ہوا ہے، یہ یوم یکجہتی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف پاکستان کشمیریوں کو تقسیم کریں۔ وہ تقسیم اس طرح ہوتے ہیں کہ جب ہم لوگ ہمارے بھائی بہل جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ہو رہا ہے اور یہ تو یوم یکجہتی ہمارے ساتھ ہے، اور پھر ہم لوگ قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ لوگ متحد ہوں تو فرقہ نہ ڈالیں اور یکجہتی کا اظہار کریں، جہاں پہ ظالم کے خلاف، جابر کے خلاف، قابض کے خلاف۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قابض کون ہے، ظالم کون ہے، انسانوں کے حقوق کون سلب کر رہا ہے۔ ہمیں اپنے گھر سے بات شروع کرنی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ قاضی حسین احمد کی جو اس وقت کی جو سرگرمیاں تھی، جو انہوں نے بینظیر بھٹو صاحب کو اقتدار سے چند یعنی مہینوں کے بعد ہی وہ جو اقتدار، اس میں ان کا بڑا ہاتھ تھا، اور انہوں نے اس چیز کو کشمیر کے نام پہ، کشمیر کا نام استعمال کر کے، کیونکہ ایک جذباتی تعلق ہے، پاکستانی بھائی سمجھتے نہیں ہیں بھائی، اگر پنجاب 2 لخت ہوا، آدھا ادھر آدھا ادھر، تو آج آپ کو کتنی پرابلمز ہوتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اور یہ ہماری ماں بولی ایک ہے، ہمارا کلچر ایک تھا، ہم ایک ہیں، ہم یہ ہیں۔ سندھ والے ہیں، وہ اس طرف بھی سندھ ہے، راجستھان ہے، وہ کیسی باتیں کرتے، کے پی کے میں دیکھ لیں، فاٹا میں دیکھ لیں، افغانستان کے ساتھ کیا کہتے ہیں۔ بھئی ہم تو شروع سے ہی 1926 سے لے کے 1846 سے لے کے 1947 تک ایک خود مختار وسیع ریاست تھے۔ وہاں پہ ہمارا ایک مہاراجا تھا، ہمارا رائج الوقت سکہ تھا، ہمارے ادارے تھے، اور آپ نے ہمیں 1947 میں تقسیم کر دیا، اور آج اس تقسیم کو مزید تقسیم کرنے کے لیے آپ نے ہمارے حقوق پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں۔ کیا اس بار جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں کہ یہ آزاد ہے؟ کیا کوئی ایک آزاد خود مختار ریاست کا نعرہ لگانے والا آزاد کشمیر کی کسی بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ وہ آپ کے فائدے میں نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو ایک نئی بات بتاؤں،
کہ ہمارے وسائل پہ کیسے قبضہ کیا جائے, کیسے ہمیں روندا جاتا ہے. ورلڈ بینک نے آج سے 30 سال پہلے آزاد کشمیر کو ایک اسپیشل گرانٹ میں فنڈنگ کی تھی, اور اس فنڈنگ سے آزاد کشمیر کے ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر ایریاز میں لوگ ایک کمیونٹی آفیسرز کی اسامیاں تھیں جو لوگوں کے جو معاملات ہیں, جو ان کے بنیادی سہولیات ہیں, ان کے لیے کام کریں. اور پھر وہ لوگوں نے 20-25 سال نوکری کی. ان کی طرح ہیں, ان کا سب فنڈنگ جو تھی ورلڈ بینک کے تھرو تھی, وہ دیتے رہے, آج بھی دے رہے ہیں وہاں پہ. لیکن جب پچھلے ایک حکومت آزاد کشمیر آئی تو وہاں پہ انہوں نے اپنے جو فوائد دیکھے, ان لوگوں کو یک لخت یک وہ کہتے ہیں نا بیک قلم, ایسے ان کو نوکریوں سے کہا جی یہ سرپلس ہیں, اور ان کی طرح پہ ان کی جگہ نئے لوگ بھرتی کر لیا, اپنے لوگ. یہ ہے جس کو ہم بیس کیمپ کہتے ہیں, وہاں کا حال. تو میرے بھائی اور دوستو, یہ جو 5 فروری ہے, اس دن کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے. یہ سراسر کشمیری قوم کے ساتھ ایک فراڈ کیا گیا ہے, ان کو تقسیم کرنے کے لیے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے 1990 اور 1992 میں سیز فار لائن جو تھی LOC تھی, اس کو کراس کرنے کے پہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے کال دی تھی. مجھے یہاں تک مجھے اتنا پتا ہے کہ ایک تو تھی یہ جو تیتری کوٹ جو تھا, یہ بارڈر کراس ہونا تھا, اور ایک میرا امان اللہ صاحب کی مرحوم کی قیادت میں تھا یہ جو چکوٹھی کی طرف سے. وہاں پہ 6 لوگ شہید ہوئے تھے, ہمارے لڑکے کشمیری ہمارے, اور ایک میرا ہے تیتری کوٹ مدار کی طرف سے بھی ایک لڑکا, مجھے شک پڑتا ہے اس سے پہلے ہی پاکستانی فورسز نے جب گولہ وہ کی کیا کہتے ہیں وہ جی آنسو گیس, اور وہاں پہ وہ لڑکا جو تھا اس کا نام مجھے ذہن میں شاید نہیں رہ گیا, شاید میرے پاس ہو نام کہیں, لیکن مجھے اس وقت وہ نہیں ہے, وہ شہید ہو گئے تھے. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں ہر دور میں اس طرح یہ لوٹتا جاتا ہے. ہمارے جو دوست ہیں, جو احباب ہیں, جو ان کو مطلب تقسیم کرنے کے لیے ہمیں اس سے ہمیں تقسیم کرنے کی جو کوشش شروع سے کی جاتی ہیں, ان میں مزید اضافہ کیا جاتا ہے. اور اس لیے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ادھر سے بہت سی خبریں آ رہی ہیں کہ جی وہ فلاں صاحب ہے, یہ 5 فروری کے فضائل بیان کر رہے ہیں. بھائی یہ فراڈ ہے کشمیریوں, یہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہے, یہ آپ کو تقسیم کرنے کی سازش ہے. کہیں بھی 5 فروری کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 5 فروری صرف اور صرف مقبول بٹ کی برسی کو سبوتاژ کرنا اور کشمیریوں کے اندر مزید ایک دوسرے کے مطلب گروپ بنانا اور بے نظیر بھٹو کی جمہوری حکومت کو نقصان پہنچانے تھا. اور پھر جو بھی اس دن کو منوانا چاہتے تھے, انہوں نے بڑے منظم طریقے سے اس کو اس طرح کیا کہ جہاں پہ ویسے ہی کام نہیں ہوتا, بجلی نہیں ہوتی, گیس نہیں ہوتی, وہاں پہ انہوں نے ایک دن اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو دبا لگایا. ہم ریاست جموں کشمیر کی وحدت اور اس کے تشخص پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. میں سردار شوکت علی کشمیری, چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی, ان کا جو نظریہ ہے نا, جس نظریے پہ وہ سیاست کرتے ہیں, وہی مسئلہ جو ہے ریاست جموں کشمیر کا ایک واحد حل ہے. ریاست جموں کشمیر کی ایک وحدت اور تشخص ہی کشمیری قوم کا تشخص ہے اور ان کی یکجہتی کا اظہار ہے.
اور ریاست خود مختار کشمیر ریاست جو ہے اس میں وہ کسی بھی مذہب کی ریاست نہیں، وہ کشمیریوں کی ریاست کا نام ہے، اور ہم اس کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ ہم ریاست جموں کشمیر کی یکجہتی اور ریاست کے مکمل قیام کی جدوجہد کرتے رہیں گے۔ میں آج اپنی طرف سے وائس آف جموں کشمیر سوئٹزرلینڈ، سوئس کشمیر ہیومن رائٹس اینڈ انٹرنیشنل کشمیر پیس فورم سوئٹزرلینڈ کے چیئرمین کی حیثیت سے بھی میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیں، تحریک جو کشمیر ہے، آزادی کشمیر ہے، کشمیر کی وحدت ہے، کشمیر کی ریاست کے تشخص کے لیے، کشمیر کی ریاست کی وحدت کے لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو لوگوں نے ہمارے نام پہ پیسے کمائے جاتے ہیں، چندے لیے جاتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں، اور یورپ کے پھر ہوٹلوں میں اور ریسٹورنٹس میں بیٹھ کے تو دعوتیں اڑائی جاتی ہیں، اور نام کس کا؟ کشمیریوں کا۔ چندے کہاں پہ؟ کشمیریوں کے۔ پتہ نہیں کوئی یتیم ظاہر کر کے ہمیں یتیم ظاہر کر کے لیتا ہے، کہیں جگہ ہمیں مسکین سمجھا کے، کہیں پہ ہمیں غریب سمجھ کر ہمارے لیے چندے اکٹھے کرتے ہیں اور پھر کھانے خود کھاتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ کشمیر میں ان نے کیا کیا ہے؟ یہاں پہ ایسے ہی نعرے لگا لینا سڑکوں پہ کھڑے ہو کہ پتہ ہے یہاں پہ کسی نے کچھ کرنا نہیں، کہنا نہیں ہے، نہ ہی کچھ کرنا ہے۔ تو یہ 5 فروری فراڈ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر انہیں منانا ہے نا تو انہیں کہ آئیں 5 جنوری 1949 جہاں پہ کشمیریوں کو 3rd آپشن ملا تھا کہ ان کے ساتھ ان کا فیصلہ وہ خود کریں گے، وہ دن منائے نا، آ جائے نا۔ اور اکتوبر کا منائے نا کہ جب کشمیریوں پہ قبضہ ہوا تھا، جب کیسے قبضہ ہوا، کس نے قبضہ کیا، آئے اس دن کو دیکھیں، اس کی مذمت کریں۔ کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ جو ان کے آقا ہیں انہوں نے ان کو اسی لیے کچھ دینا ہے کہ یہ کشمیریوں کو تقسیم کرتے ہیں اور تقسیم کرتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین، اللہ حافظ۔